वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम एक दफ़े फिर तफसील से बात करेंगे जो मुल्क की एक सियासत की सूरत हाल है नेशनल लेवल पर, और उसके अंदर जो तेज़ी नज़र आ रही है। पिछले दिनों में अगर सारा फोकस जो था वो अपोजिशन के ऊपर था और उनकी तेज़ी से होती हुई सरगर्मियाँ, मीटिंग, जलसे, और उसके साथ साथ उनके ये दावे बहुत से कि उनके पास अब नंबर्स मुकम्मल हैं कि वो एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर लें। मगर आज इस सारी सूरत हाल में एक और तब्दीली हुई। सारा जो फोकस था वो पंजाब की तरफ शिफ्ट हो गया। लाहौर में भी सरगर्मियाँ जो थीं वो तेज़ हुई, मगर सिर्फ इसलिए नहीं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो एक लॉन्ग मार्च है वो लाहौर पहुंचा, मगर इसलिए क्योंकि पीटीआई में जो मौजूद हैं कुछ ग्रुप्स जैसे कि जहांगीर तरीन साहब ग्रुप, वो एकदम हरकत में आया। और ये इत्तला आई कि अलीम खान साहब जो किसी ज़माने में पंजाब कैबिनेट का हिस्सा भी थे, वो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो अरकान हैं उनसे मुलाकात करेंगे। उसके बाद ये भी बातें हुई कि अलीम खान साहब जो हैं वो जहांगीर तरीन ग्रुप को ज्वाइन करने लगे हैं। इजलास हुआ इन सब का, अलीम खान साहब वहाँ मौजूद थे। उसके बाद जो मीडिया टॉक हुई तो उसके अंदर अलीम खान साहब ने भी प्रेस से बात करते हुए कहा कि जहांगीर तरीन साहब को नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। वफाक की अगर बात करें तो वहाँ भी मुलाकातों का सिलसिला जो है वो जारी है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ऊपर जो मुशावरात हैं अपोजिशन की बड़ी जमातों में, उनमें जो तीन बड़े हैं यानी कि शहबाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजल रहमान साहब, उनमें भी मुलाकात होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज अपने लॉन्ग मार्च के दौरान वज़ीर आज़म साहब को 48 आवर्स दे दी हैं इस्तीफ़ा देने के लिए। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म साहब जो भी एक पब्लिक को मोबिलाइज़ करने की मूवमेंट जो है वो लगता है चला रहे हैं, उन्होंने भी एक जलसा किया और वहाँ उन्होंने अपोजिशन रहनुमाओं के ख़िलाफ़ काफ़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की, और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फेल हो गई तो उसके बाद अपोजिशन को भी एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है उसका सामना होगा। इसके साथ साथ ये ख़बरें भी आ रही हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की कमर जावेद बाजवा साहब से मुलाकात हुई है। तहरीक इंसाफ के लिए अब कितनी मुश्किलात जो हैं वो हैं, और क्या सचमुच हुकूमत का वक्त जो है अब ख़त्म हो गया? इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ हैं सेनेटर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़, और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर फैसल जावेद खान साहब, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी फैसल साहब, सर ऑब्वियसली आज तो गुफ्तगू का आगाज़ हम आपसे ही करेंगे। जहांगीर तरीन साहब की ना सिर्फ ग्रुप की आज मीटिंग हुई, तरीन साहब ने भी उसको ज्वाइन किया लंदन से, अलीम खान साहब भी ज्वाइन कर गए हैं। कहा जा रहा है उनके साथ भी 40 के करीब अरकान हैं और वो अब सब मिलके कोई फैसला करेंगे। सर ये क्या हो रहा है आपकी पार्टी में? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब ठीक ठाक? आरिफा, बड़े अरसे बाद आपके प्रोग्राम में आने का मौका मिला है। एक चीज तो मैं आपको बताऊं सर आप कि मसरूफ इतने होते हैं, हम क्या करें, हम तो पूछते ही रहते हैं। नहीं, चक्कर लगता रहेगा। असल में ऑपरेशनली बंदा काफी मसरूफ होता है। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि ये मुलाकातें, पॉलिटिक्स में मिलना जुलना, ये उतार चढ़ाव, ये तो होता रहता है। लेकिन एक चीज है कि जब भी इम्तिहान का वक्त आता है, जब भी टेस्ट का टाइम आता है, तो यही ग्रुप जो कि कोई नोटिफाइड ग्रुप नहीं है, पीटीआई के कुछ लोग हैं, यही हमारे साथ खड़े थे लास्ट टाइम भी जब ऐसी बातें हो रही थी। तो जब भी आप देखेंगे कि जब असल इम्तिहान आएगा, जहां मिसाल के तौर पे वोटिंग का टाइम आएगा, तो आप देखेंगे ये सब हमारे साथ खड़े होंगे और इसी तरह से हमारे साथ हैं और सर साथ अगर रहेंगे। इतना कॉन्फिडेंस होता तो इमरान इस्माइल साहब क्यों ये टेलीविजन पे आके कह रहे हैं कि वो कल अलीम खान साहब से मुलाकात करने जा रहे हैं? ये पहली मुलाकात तो नहीं अलीम खान से, कि 250 मुलाकातें हो चुकी होंगी, तो उसमें क्या है, एक और मुलाकात हो सर जाएगी। ये तो अनाउंस करके जा रहे हैं ना टीवी पे, कुछ तो मुख्तलिफ होगा। पहले जितना मर्जी मिलते हो, हमें तो नहीं मालूम था कि वो मिलते हैं। समथिंग इज डिफरेंट दिस टाइम अराउंड। नहीं, ऑब्वियसली, या आई मीन यू आर राइट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब वक्त आता है ना, जब वक्त आता है इम्तिहान का, यानी कि वोट का जब टाइम आता है, तो तो सर वो हमारे इम्तिहान साथ। तो फिर है आप लोगों के लिए, क्या चैलेंज है, क्या इम्तिहान है?
جو بھی ووٹنگ کا اگر یہ جو لے کے اول تو یہ ان کی ٹھوس ہو گئی نا, یہ تو اب فیس سیونگ چاہ رہے ہیں اپوزیشن والے, لیکن اگر یہ لے کر بھی آ جاتے ہیں تو وہ ان کے لیے امتحان کا ٹائم ہوگا کہ پی ٹی آئی کے لوگ کدھر کھڑے ہیں. وہ آپ دیکھیں گی وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب آپ ٹھس ہو گئے, سانو تو پتہ ہی نہیں لگا. ہمیں بھی نہیں پتا چلا. فیصل صاحب سن رہے ہیں آپ ڈاکٹر صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ فیصل صاحب نے بتایا تو مجھے پتا چلا. وہی میرے دوست ہیں بڑے عزیز. ویسے میں از راہ مذاق کی بات کر رہا ہوں, لیکن آپ نے بھی کہا کہ اتنے مصروف ہوتے ہیں, اور فیصل نے بھی کہا کہ ذرا آپریشنل مصروفیات, تو ہو سکتا ہے کچھ کم ہو جائیں. کم ہو جائے, ہو سکتا ہے کچھ یا بہت زیادہ سر. ہو سکتا ہے کہ آپ بیٹھے ہو ان کی جگہ پہ اور کہہ رہے ہو کہ میں بڑا مصروف ہوں, میں اسٹوڈیو نہیں آ سکتا, اور فیصل صاحب سن رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں, میرے دوست ہیں بھائی ہیں, مطلب کہ مصروفیت تو ہم دونوں کی ہے, میری ذرا کم ہے, ان کی ذرا زیادہ ہے, ہو سکتا ہے میری بڑھ جائے, ان کی گھٹ جائے, ہو سکتا ہے دونوں کی گھٹ جائے, کوئی پتہ نہیں. دونوں کی گھٹ جائے ایسے تو نہ کر. تو بات یہ ہے کہ وہ کیا سیونگ فیس ہے جو ہم ڈھونڈ رہے ہیں, یہ ہم بھی. سر آپ کے ہاتھ سے انیشیٹو نکل تو نہیں گیا, یہ تو اب پی ٹی آئی کے ہاتھ میں چلے گئے. سارا دن آج ہم انہی کی بات کرتے رہے, بزدار صاحب کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس, ایوری بڈی از فارگاٹن اباؤٹ دی اپوزیشن. دیکھیں بڑی عجیب سی بات لگتی ہے کہ میں کئی دفعہ آپ کے پروگرام میں بھی اور دیگر پروگرامز میں بھی آ کے یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں الحاقی جماعتوں کی شاید اتنی ضرورت نہ پڑے, اور وہ کہہ رہے تھے کیوں نہ پڑے, تو ہم کہہ رہے تھے اس وجہ سے کہ وہ لوگ جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں, یعنی کچھ لوگ تو ہیں جو سلیکٹڈ ٹائپس ہیں, ان کا تو کوئی سیاسی کوئی ہے نہیں ذہن. جی آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرن کوٹس ٹریڈیشنلی رہتے ہیں وہ اب آپ کی طرف آ رہے ہیں. جی میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے, مگر ان میں سے کئی لوگ ایسے ہیں جو کئی دہائیوں سے عملی سیاست میں آتے ہیں. ان کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو غربت کا یا مہنگائی کا جو بوجھ ہے یہ ہم اٹھا سکتے ہیں. اپنی کانسٹیچوئنسی پالیٹکس جس کو کرنی ہوتی ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میں جب اپنی کانسٹیچوئنسی میں جاؤں گا تو میں کیا کہوں گا کہ امریکہ کی وجہ سے یہاں پہ مہنگائی آ گئی ہے, یورپین یونین نے یہاں پہ لوگوں کی وہ جو نوکریاں وہ کھا لی ہیں. تو لوگ جو اپنے ماں باپ کی دوا نہیں لا پا رہے, یا جو 100% سے زیادہ مہنگائی جو کھانے پینے کی اشیاء میں آئی ہے, جنہوں نے الیکشنز میں جانا ہے. معاف کریے آپ کی بات, نہیں آپ کاٹیے, آپ کا پروگرام ہے. مطلب کہ سر جب آپ کے خلاف کوئی جاتا ہے اس طرح تو آپ کہتے ہیں ان کا گھیراؤ کر لو, ان کو چھوڑنا نہیں. اب وہ کیونکہ آپ کی طرف آ رہے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ عوام کا درد ہے, ان کو الیکشن میں کنسٹیچوئنسی میں نہیں جانا. یہ ویسے تھوڑی سی تو زیادتی ہے. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری پارٹی ابھی تو انہوں نے جوائن نہیں کی ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں, مقدمہ جو ہم لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کر رہے تھے وہ یہ تھی کہ کیا آپ لوگ جو سیاسی ذہن رکھتے ہیں, چاہے وہ الحاقی جماعتیں ہم میں ضم تو نہیں ہوئیں, کوئی بھی الحاقی جماعت نے نہیں کہا کہ ہم پی ایم ایل این ہو گئے ہیں آج سے, ان میں سے بھی کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ہم پی ایم ایل این ہو گئے ہیں. لیکن ہمارا مقدمہ یہ تھا کہ یہ جو بوجھ آپ پہ ڈالا گیا ہے, جو عمران خان صاحب نے خود ڈالا ہے اپنی ذاتی انات کی وجہ سے, یا اپنی ان کی کابینہ کی کارکردگی یا نکما ہونے کی وجہ سے, کیا آپ یہ بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ الیکشن میں جا کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے تیار ہیں کہ کیوں آپ کے بچوں کی اسکول آپ کا وعدہ کیا ہے آپ نے ان لوگوں سے, ٹکٹ کا وعدہ کیا ہے آپ نے؟ دیکھیں جن جگہوں کے اوپر ابھی میں نے گفتگو تو ہر ایک سے ہو رہی ہے, لوگوں کے ٹیلی فون آ رہے ہیں, لوگ نیگوشیٹ کریں, زیادہ ہیں, بے فکر ہو جائیں. لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جن جگہوں کے اوپر تو ہمارے کینڈیڈیٹس نہیں ہیں یا مضبوط نہیں ہیں, بہت سے ایسے حلقے ہیں جہاں پہ ہمارے کینڈیڈیٹس, ہمارے پاس کینڈیڈیچر کئی صوبوں میں نہیں ہے, کئی جگہوں پہ نہیں ہے, جہاں پہ تو ہمارے اپنے کینڈیڈیٹس موجود ہیں وہاں پہ تو ہم اپنے دونوں ہیں. اب دیکھیے, آپ سنیے ابھی آپ نے نہیں وہ میں جلدی سے کہہ دیتا ہوں کہ جب آپ کہتی ہیں کہ 70 لوگ یا 60 لوگ جو آپ نے ابتدائیہ میں بتایا پروونشل اسمبلی کے ہیں, تو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ نیشنل کے کتنے ہیں. یعنی جہانگیر ترین گروپ یا علیم خان گروپ یا جس کو بھی آپ گروپ کو جو پہلے بھی آتے رہے ہیں, وہ کیا نیشنل اسمبلی میں موجود نہیں ہے؟ تو وہ آپ کے خیال میں صرف پروونشل اسمبلی میں ووٹ دیں گے. بڑی عجیب سی فریمنگ ہو رہی ہے. میں پریشان ہو رہا تھا کہ فریمنگ یہ ہو رہی ہے کہ بھائی پروونشل اسمبلی الٹانے, ارے نہیں بھائی, جہاں مصیبت ہے جس کی وجہ سے یہ عذاب نازل ہوا ہے غریب عوام پہ, ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان صاحب کے خلاف ہی ہوگا. آپ کو ابھی بھی یقین نہیں ہے؟ آپ کب سے صحافت کر رہی ہیں؟ آپ نے ابھی وہ بیانات سنے ہیں جو علیم خان صاحب نے جہانگیر ترین صاحب کے گروپ نے دیے ہیں, انہوں نے نمبرز گن کے آپ کو بتائے ہیں, انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کو سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے.
سر پنجاب کے اندر ہے, سینٹر میں ہے, کہاں آپ لوگ اب فوکس کر رہے ہیں پہلے؟ بات سنیں, فوکس تو انہوں نے کرنا ہے, ڈی فوکس تو یہ ہوئے ہیں. کبھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف لا رہے ہیں, پھر کہتے ہیں نہیں جی اسپیکر کے خلاف لا رہے ہیں. آپ نے ڈیفینڈ کہاں کرنا ہے؟ آپ پنجاب میں ڈیفینسز کو نہیں, وزیر اعظم کے خلاف لا رہے ہیں, تسلی کر دیں, وزیر اعظم کے خلاف لا رہے ہیں بھائی فیصل بھائی, وہ راستے میں جو آتا چلا جائے گا وہ گرتا چلا جائے گا, وزیر اعظم کے خلاف لا رہے ہیں, تاکہ میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا دوں. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وزیر اعظم صاحب کے خلاف لا رہے ہیں. اچھا لے آؤ, آپ جس کے خلاف بھی لائیں گے ہم اس کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے. اور ان کو ابھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ فیس سیونگ کر رہے ہیں, ان کو منہ کی کھانی پڑے گی, ان کے حالات بہت برے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں پوچھ رہا ہوں کیسے کریں گے مقابلہ, وہ طریقہ کار بتائیں نا. آج آپ کے 70 لوگ پنجاب میں, جن کے کو 20-25 لوگ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہیں, انہوں نے آج پریس کانفرنس کر دی. آپ مجھے طریقہ بتائیں کہ آپ کیسے کریں گے, ہمیں بھی تو کچھ سمجھ آئے تاکہ ہمارا دل ٹوٹے, کچھ چہرے کے اوپر ہوائیاں اڑیں. عارفہ کو پروگرام کرنے دیں, آپ مجھ سے کوشچن نہ کریں, عارفہ کو کوشچن کرنے دیں. اچھا میں معافی, آپ پوچھیں. فیصل صاحب میں آپ سے یہی سوال پوچھ رہی تھی, وہ تو ڈاکٹر صاحب ذرا زیادہ میں معافی چاہتا ہوں, میرے بھائی ہیں, ان سے میں ناراضگی سوال میں یہی پوچھ رہی تھی, میں ریپیٹ ہی کر رہی تھی کہ جو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کیسے آپ ڈیفینڈ کریں گے. سنیں, یہ ان کو پتہ نہیں چلے گا, ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ہم کیسے ڈیفینڈ کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ تیار رہیں کہ جب یہ ناکام ہوں گے پھر عمران خان ان کے ساتھ کیا کریں گے, اس کی یہ تیار رہیں. دوسری چیز, اس وقت ہو کیا رہا ہے, ذرا اوور آل انالیسس سامنے رکھے نا. اوور آل انالیسس یہ ہے کہ ہیٹرک اس سے پہلے یہ کر چکے ہیں, یہ چوتھی اٹیمپٹ ہے. چلے جی آیاں, ہم کہتے ہیں خوش آمدید, مارچ والوں کو بھی کہتے ہیں خوش آمدید, وہ آنے والے ہیں اسلام آباد, موسٹ ویلکم, جی آیاں, یہاں آئیں گے, سیلفیاں لیں گے, چلے جائیں گے. تحریک عدم اعتماد اگر یہ لے کر آتے ہیں تو وہ وزیر اعظم پر اعتماد پلس میں کنورٹ ہو جائے گی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, اگر فرض کر لیں, میں ویسے تو کہہ رہا ہوں 100 دفعہ کہ یہ بالکل ناکام ہوگی, کیونکہ یہ آپس میں اس وقت کھیل رہے ہیں اکڑ بکڑ بمبے بو, ہو نہیں رہے ان سے پورے 100. پرابلم ہے کہ ان کے مطلوبہ نمبر سے رابطہ ہی ممکن نہیں ہے, اور وہ مطلوبہ نمبر ہے جنرل الیکشن 2023 کا. وہاں پر جب یہ آئیں گے ہمارا مقابلہ کرنے, وہاں پہ ان کو پھر شکست ہوگی. اور ہمارے پاس ایک ایسا کارڈ ہے جس کارڈ کی وجہ سے ہم 2/3 میجورٹی لینے جا رہے ہیں. بٹ فیصل صاحب, آپ کا مطلب کہ کیا کہنے کا میں یہ مطلب سمجھوں کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ پنجاب میں ہوگا اور نہ سینٹر میں ہوگا؟ سر یس اور نو میں جواب دیں, یا یہ کہ دونوں جگہ پہ ہوگا and you will defeat it at both places. اول تو ہوگا نہیں, اگر ہوگا تو ناکام ہوگا. اور دوسرا ہمارے پاس ایک کارڈ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سر پنجاب میں بھی ناکام ہوگا. وہ کارڈ کیا ہے؟ کارڈ کا تو پوچھیں. صحت کارڈ کی بات کریں, صحت کارڈ کی بات کریں نا سر. سر ہر جگہ ناکام ہوگا, پنجاب میں بھی ناکام ہوگا, ادھر بھی ناکام ہوگا, اور اسپیکر والا بھی ناکام ہوگا. ہمارے پاس سر کارڈ کیا ہے؟ آپ صحت کارڈ کی بات کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک کارڈ ہے جس کی وجہ سے ہمیں اکتوبر 2023 میں 2/3 میجورٹی ملے گی. ان سے پوچھے کسے ڈرا رہے ہیں, ان سے یہ پوچھئے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ کے توسط سے کہ کسے ڈرا رہے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب کی طرف سے سوال ہے سر کہ آپ کس سے ڈرا رہے ہیں. میں تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ سچ مچ کوئی کارڈ ہے, ایز ان جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا, اٹس اے تھنگ, اور از اٹ اے پرسن, اے کارڈ اور اے پرسن which you are calling a card. ڈاکٹر صاحب کو پتہ ہے کہ ان کی پالیٹکس ختم ہونے والی, اینکر شپ کی ٹریننگ کر رہے ہیں, تو بار بار یہ سوال کرتے ہیں اچھا یہ ٹریننگ کر رہے ہیں, یہ پہلے بھی اینکر کر چکے ہیں, اور یہ اینکر پرسن کیونکہ مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون, ان کی تو سیاست ختم ہی ہونے والی ہے. یہ 15 مارچ کے بعد ڈاکٹر چلے سر جی, اب ڈاکٹر صاحب سے بھی, ڈاکٹر صاحب آپ جلدی سے بتا دیں کہ کوئی ڈیڈ لائن آپ کے پاس ہے یا یہ؟ دیکھیں انہوں نے پہلے تو مجھے اتنا میں خوف زدہ ہو گیا ہوں کہ اب میرے منہ سے بات ہی نہیں نکل رہی, انہوں نے اتنا ڈرایا ہے, میں پہلے بڑا خوف زدہ ہوا. پھر میں نے سوچا یہ ڈرا کس کو رہے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آئی. پھر میں نے غور کیا, میں نے کہا یہ کیا کریں گے, 25 کلو ہیروئن ڈالی تھی رانا ثناء اللہ کے اوپر, اب 50 کلو ڈال دیں گے.
روک کے کسی کی جگہ کے اوپر موڑ کے اوپر، یہی ہو سکتا ہے اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو پہلے انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا شاید، خاقان عباسی کو موت کی کال کوٹری میں 3 مہینے یا 3.5 مہینے رکھا تھا، اب 9 مہینے رکھیں گے، کیا کریں گے؟ خواجہ سعد رفیق کو 2 سال رکھا تھا، اب 6 سال رکھیں گے، کیا کریں گے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ موت کی کال کوٹری، 25 کلو ہیروین لوگوں کو جیلوں میں آپ نے ڈال دیا، اب آپ کیا کریں گے؟ پھر مجھے لگا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سنا ہمیں رہے ہیں، ڈرا کسی اور کو رہے ہیں، یہ مجھے خوف پیدا ہوا۔ تو پھر میں نے پوچھا کہ کیا کارڈ ہے، کیونکہ ہمیں تو آپ جو کر سکتے تھے کر چکے ہیں، اور کیا کریں گے؟ تو پھر میں نے آپ سے یہ سوال پوچھے، لیکن بھائی نے بتایا نہیں، ڈرایا مجھے، تو ابھی بھی میں خوف میں وہ بھول رہا ہوں۔ اچھا سر جلدی سے بتائیں نا ڈیڈ لائن کیا ہے؟ ڈیڈ لائن مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں، بہترین یہ ہوگا، میرا مشورہ ہے اپنی پارٹی کو کہ 1 اپریل کو کریں، تاکہ پتہ چلے اپریل فولز کون تھا۔ 1 اپریل کو کر دینا تو پتہ چلے گا آخر میں۔ کر دیں 1 اپریل کو، یہ تو بتائیں۔ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کاؤنٹ دیکھیں نا، ابھی ہم اسمبلی اگر کال کریں گے تو 14 دن میں اسمبلی آئے گی، پھر ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے، 6-7 دن اس میں لگیں گے، آپ 14 اور 7 گنے تو 1 اپریل آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ ہی سنجیدہ نہیں ہیں جو آپ 1 اپریل کی باتیں کر رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں سنجیدہ نہیں ہوں ساری گفتگو کے بعد؟ نہیں سر، اب آئی ایم سوری، 1 اپریل کا آپ ذکر کر رہے ہیں تو میں کیسے سنجیدگی سے؟ کسی کو تو فیصل صاحب سن رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب تو اپریل 1 کی باتیں کر رہے ہیں، اب I don't know what to, whether to laugh or to ask a counter question. laugh, madam, laugh. When in doubt, laugh. Yes, sir. فول ڈے تو وہ فول بنا رہے ہیں، فول ڈے کی بات کر رہے ہیں، فول بنا رہے ہیں نا، صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب فائدہ آدمی ہے مسلم لیگ۔ اچھا وہ بنا رہے ہیں سر، اینڈ میں صرف یہ بند مت جائیے گا، میرا مشورہ ہے، وہ ہے نا، وہ ایک میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں، کہیں بند مت جائیے گا۔ اور سر کہیں آپ تو نہیں بن جائیں گے؟ ارے بھائی ہمیں اور کیا کریں گے آپ، اور کیا بتائیں گے؟ ہم سے کون سی سلطنت آپ نے لوٹ لینی ہے؟ ہمارا وزیر اعظم آپ ہٹانے لگے ہیں کیا؟ ہمارے وزیر ہٹانے لگی ہیں کیا؟ ہمارا کریں گے؟ ہماری پہلی بات تو یہ ہے کہ فیل کا جواب تو آپ کو علیم خان اور جہانگیر ترین نے دے دیا، ہم سے کیا پوچھتی ہیں؟ ہمیں تو چاہیے تھے 10 فوٹ، انہوں نے گنے 70۔ دیکھیے میری بات سنیں، ابھی انہوں نے کیا پریس ٹاک میں، یا تو آپ کا ٹیلی ویژن غلط چلا رہا ہے، وہ بریکنگ نیوز کے اوپر وہ جو گھوم رہے ہیں ایسے ویسے۔ جی ہمیں تو انہوں نے میرا خیال میں اعلان کیا کہ ہم ان کو عدم اعتماد میں سپورٹ کریں گے، کہا نہیں کہا، تو یہ ٹی وی کو ٹھیک کریں، کوئی پھٹے چل رہے ہیں وہاں پہ، بریکنگ نیوز۔ فیصل صاحب جلدی سے بتائیں، جہانگیر ترین گروپ آپ کے ساتھ وہ علیحدہ وہ بنے ہیں جی، یہ انہوں نے گروپ بنایا ان کے ساتھ ملنے کے لیے، ان کے اندر بیٹھ کے گروپ بنایا ہے انہی کے ساتھ ملنے کے لیے، تو پھر گروپ کیوں بنایا ہے؟ چلے فیصل صاحب، سینیٹر صاحب ویری کوئکلی سر۔ ویری کوئکلی کیا، ابھی تو بات کی آپ نے، اور ڈاکٹر صاحب کو اتنی، کیا آپ کو کوئی خطرہ ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کل جا کے اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ خبر گرم کے غالب کے اڑیں گے پرزے؟ باری میں یہ آپ کی خواہش ہو سکتی ہے۔ بہت بہت شکریہ ہمارے 2 مہمانوں کا، انہوں نے ہم سے گفتگو کی۔ ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب کے حوالے سے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں بھی ہم پنجاب میں جو صورتحال ہے اس وقت اور تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے کہ پنجاب میں جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے وہ اس وقت کتنی مضبوط یا کمزور ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک اور بہت سینئر رہنما علیم خان صاحب نے بھی جہانگیر ترین گروپ میں شمولیت اختیار کی، اور اس کے بعد جو انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی اس میں انہوں نے بزدار حکومت کی پرفارمنس کے حوالے سے سوال اٹھائے۔ میڈیا رپورٹس یہ بھی آ رہی ہیں کہ جو اسپیکر پنجاب اسمبلی ہیں پرویز الہی صاحب، انہوں نے پی ٹی آئی کے جو صوبائی وزراء ہیں ان سے ملاقات کی اور یہ واضح کر دیا کہ اب بہت اہم فیصلے کرنے ہوں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خاور صاحب، ترجمان ہیں پنجاب حکومت۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی حسان صاحب، آج تو پہلے اگر سارا فوکس اسلام آباد پہ تھا، تو آج تو ساری ایک سچویشن ہی چینج ہو گئی ہے، ساری توجہ پنجاب کی طرف جو ہے چلی گئی، اور علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین گروپ کی جو آج گفتگو ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ خطرے میں ہیں۔
اچھا دیکھیں، ایک تو بات یہ بڑی کلیئر ہو گئی کہ ابھی تک جو اپوزیشن کا شور شرابہ تھا فیڈرل گورنمنٹ کے حوالے سے وہ بات تو نہیں بنی، یہ بات تو بڑی کلیئر ہو گئی ہے. اور بلاول صاحب کے جو بیان بھی آئے بڑے متزلزل سے. سر کلیئر تو نہیں ہوئی، صرف توجہ ہٹ گئی ہے. آپ بلاول صاحب کا پرسوں کا غالباً بیان تھا کرنے کی جی کامیابی بھی ہوتی ہے ناکامی بھی ہوتی ہے، وہ بھی سارے ہل جل گئے ہیں. اب دوسری بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر جو آپ نے کہا کہ ترین صاحب کا گروپ جوائن کر لیا، تو یہ سارے پاکستان تحریک انصاف کے گروپ ہیں. یہ گھر کے اپنے معاملات ہیں، گھر کے اپنے لوگ ہیں، گھر کے اپنے لوگوں میں اختلاف رائے بھی ہوتا ہے، ہونا چاہیے. جمہوریت کا حسن ہے، ایک دوسرے پہ اعتراض بھی ہونا چاہیے، کرنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے. لیکن یہ تمام معاملات میں اعتراض اٹھانا چاہیے. آپ لوگوں کی کوئی انٹرنل میٹنگ ہوتی، وہاں یہ شکایت کر لیتے تو ہمیں سمجھ بھی آتا جمہوریت کا حسن ہے. پر ایک پریشر گروپ بنا کے میڈیا سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم شاید نو کانفیڈنس موو کو بھی سپورٹ کر لیں. یہ آپ کو اس سے انٹرنل ڈفرینس سے زیادہ نہیں لگتا؟ عارفہ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، نہیں ہے تو انٹرنل ڈفرینس، اس سے زیادہ نہیں ہے، بالکل انٹرنل ڈفرینس ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل یہ بات میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ یہ باتیں گھر کی باتیں جو ہوتی ہیں وہ گھر کے اندر سارٹ ہونی چاہیے. جب باہر جائیں تو ظاہر ہے کہ جو سیاسی دشمن ہوتے ہیں ان کو بات کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن 3.5 سال سے بات چیت جاری بھی ہے، اختلاف رائے بھی تھا، ایک دوسرے کے کام بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ بات چیت ان سے ہوگی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ علیم خان صاحب اور ترین صاحب جو ہیں نا، دونوں پاکستان تحریک انصاف کے میرے مطابق مخلص لوگ ہیں. اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے، وہ جو بھی کریں گے، وہ عمران خان صاحب کے ویژن کے مطابق ہوگی اور اس سے ہٹیں گے نہیں، میری ان سے پوری امید ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ آپ نے خود کہا کہ انٹرنل ڈفرینسز، تو پھر سر ہیں کیا انٹرنل ڈفرینسز؟ نہیں، میں تو ان کی پبلک اسٹیٹمنٹ دیکھ کے کہہ رہا ہوں، میری ذاتی طور پہ تو ان سے بات نہیں ہوئی. لیکن یہ ہے کہ جو انہوں نے پبلک پوسچرنگ کی ہے، جو اسٹیٹمنٹ دی ہے، میں تو اس کی روشنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی گلے شکوے شکایتیں ہیں وہ دور کی جا سکتی ہیں، بات ہونی چاہیے اور بات بالکل کرنی چاہیے. سیاست اسی کا نام ہے کہ آپ لوگوں کے ڈفرینسز پہ کام کریں، اپنی پارٹی کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے اور چلیں گے بھی. لیکن اس کو اگر ہمارے مخالفین یہ رنگ دے رہے ہیں یا اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے جو مخالفین ہیں وہ صورتحال سے فائدہ اٹھا پائیں گے اور یہ پارٹی کے اندر ہی جو مسائل ہیں وہ حل ہوں گے. اچھا سر، تو پھر یہ بتائیں کہ ایٹ لیسٹ یہ تو آبویسلی آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، اندازاً کتنے لوگ ہیں جو علیم خان صاحب سے رابطے میں ہوں گے، جو علیم خان صاحب کے ساتھ جہانگیر ترین گروپ میں شامل ہو جائیں گے؟ یو مسٹ بی کیپنگ اے ویری کلوز آئی آن دیز نمبرز. نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، علیم خان صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے ایک اہم کارکن ہیں. رابطہ تو ان کا پوری پارٹی سے ہے. اب رابطے کا مطلب وہ کیا لے رہے ہیں، باقی لوگ کیا لے رہے ہیں، یہ تو الٹیمیٹلی دیکھیں وہ کتنے لوگ ہیں جو کسی ایشو کے اوپر پارٹی لیڈرشپ سے کھل کے بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. جہاں تک رابطے کی بات ہے، رابطے تو ان کی پوری پارٹی سے ہے. یہ دونوں پارٹی کے لوگ ہیں، پارٹی کے لوگوں میں تو رابطے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے تمام جتنے بھی ہمارے ارکان پارلیمنٹ اسمبلی ہیں ان سب سے رابطہ ہو. سر کیا پنجاب حکومت، کہ وہ گروپ بن گیا. سر یہ بتائیں کہ کیا پنجاب حکومت ان لوگوں کو سے رابطے میں ہے؟ کوئی آپ لوگوں نے ان کی شکایات، یہ جو انٹرنل ڈفرینسز جو ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کو معلوم نہیں ہے، کچھ معلوم کرنے کی کوشش کی ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ تمام پرائم منسٹر بھی جب لاہور آتے ہیں، ابھی جس جگہ پہ بھی پنجاب میں گئے ہیں وہاں پولیٹیکل میٹنگز ہوتی ہیں. سی ایم پنجاب جو ہیں وہ ریگولرلی مختلف ڈویژن کے جو ہمارے ارکان اسمبلی ہیں ان سے میٹنگز کرتے ہیں. میٹنگ کی ڈیمانڈز بھی ہوتی ہیں، گلے شکوے بھی ہوتے ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، اس کا حل بھی ہوتا ہے. کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا کوئی ہوتا ہے، وہ سارے ہم جہانگیر ترین گروپ، مطلب کہ کیا آپ لوگوں نے کوئی رابطہ کیا ہے ود دا جہانگیر ترین گروپ، یا کوئی علیم خان صاحب سے پچھلے دنوں میں کوئی ملاقات ہوئی ہو، کوئی آپ نے ان سے پوچھا ہو کہ کیا گلے شکوے ہیں، بتاؤ ہم کیسے تمہیں راضی کریں، یا صرف انتظار ہو رہا ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کراچی سے کل آئیں گے؟ نہیں، عمران تو بالکل آئیں گے، وہ بھی کریں گے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں، جو بیسک بنیادی بات ہے نا کہ اختلاف رائے ہونا یا وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ کہنا کہ حکومت کا جو طرز عمل ہے، میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. کیونکہ اگر آپ پنجاب گورنمنٹ کی پچھلے 3.5 سال کی پرفارمنس دیکھیں تو آپ کو یہ بڑا کلیئرلی نظر آئے گا کہ جس جگہ کے اوپر بھی گورنمنٹ نے پرفارم کیا ہے، ٹھیک ہے سر، وی رننگ آؤٹ آف ٹائم، معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ کے پوچھ رہی ہوں. ڈو یو تھنک کہ بزدار صاحب کے خلاف کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوگا آنے والے دنوں میں، یس اور نو؟ دیکھیں میرا نہیں خیال ہوگا، اور ہوگا تو پھر اس کا مقابلہ اسمبلی کے اندر کریں. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک اور بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم عورت مارچ کے حوالے سے بات کریں گے. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे औरत मार्च के हवाले से। इस्लामाबाद में होना था गुज़िश्ता रोज़ यानी कि 7 मार्च को एक औरत जलसे का भी एहतमाम हुआ इस्लामाबाद में, मगर अब ये ख़बर आ रही है कि 2 धड़े हैं गालिबन ऑर्गेनाइज़र्स में, और जो दूसरा धड़ा है वो सोच रहा है कि 8 मार्च को प्रेस क्लब से औरत मार्च का एहतमाम किया जाए। इस सारे मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं फरजाना बारी साहिबा। ये औरत मार्च की ऑर्गेनाइज़र्स से ताल्लुक़ है इनका, और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो फरजाना साहिबा। ये इत्तलात आ रही हैं, खबरें हैं कुछ कि 2 धड़े बन गए, प्लीज़ हमें भी कोई तफसील बताएं। अच्छा, बिल्कुल अच्छा है आरफा, आपने पूछ लिया। देखिए आरफा, यहाँ पे कोई 2 धड़े नहीं है, यहाँ पे एक ही धड़ा है, और सारी यहाँ पे जो हम फेमिनिस्ट हैं वो हम सब इकट्ठे हैं। आपको मालूम है कि पिछले साल भी जब हमारा औरत मार्च खत्म हुआ तो FIR वगैरह कटनी शुरू हुई, ब्लास्फेमी के चार्जेस लगे, तो हमारे लोगों को काफी उसमें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसकी वजह से, क्योंकि जाहिर है कि हम लोग जो है कम्युनिटीज के अंदर भी काम करते हैं, और इस दफा फिर आप देखें कि बहुत ज्यादा थ्रेट्स आ रहे थे, तो हमने ये फैसला किया है कि एक हम जलसा तो करने, सेलिब्रेशन तो ज़ाहिर है उन औरतों का भी हक है जो वर्किंग क्लास की हमारे जिनके साथ हम काम करते हैं, तो हमने ये फैसला किया कि एक रिलेटिवली जो सेफ स्पेस है, जो कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि जी आप पार्क में हो। हमेशा जब हम मार्च के लिए उनसे इजाजत मांगते हैं, NOC लेने जाते हैं, तो हमेशा हमें ये कहते हैं कि आप पार्क में चले जाएं, वो उस जगह पे हम आपको ज्यादा सिक्योरिटी देंगे। तो हमने ये सोचा कि जो कम्युनिटी से हम लोगों को मोबिलाइज करते हैं उन खवातीन के लिए हम 6 तारीख को जलसा करते हैं, ताकि वहां पे वो अपना दिन सेलिब्रेट करें। और 8 मार्च को फिर वो जो लोग क्योंकि आपको पता है कि JUI से जो यहाँ का चीफ है उसने भी थ्रेट दिया है, TLP का भी थ्रेट आ रहा है, यहाँ पे बाकी जो जमात इस्लामी वालों ने भी कहा है कि जी हम वो, हालांकि उनका थ्रेट तो नहीं है लेकिन उन्होंने कहा वो उसी दिन उसी टाइम पे जलसा करेंगे, जो मतलब प्रोटेस्ट करेंगे या सेलिब्रेट करेंगे जिस वक्त हम कल जा रहे हैं। कल हम इस्लामाबाद। तो फरजाना साहब माफ करिएगा, क्योंकि आपने खुद NOC का जिक्र किया, तो क्या आपको NOC मिल गया है अब 8 मार्च के लिए? जी, मैं उसी की बताने लगी थी कि एक तो मैं ये क्लियर करना चाहती हूँ कि वो फिर जो 8 मार्च हम करते हैं वो हम वही लोग हैं सब। तो हमने फिर ये फैसला किया कि इनको हम एक जलसा कर लें 6 को, और 8 को इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे हम अपनी मार्च करेंगे। NOC हमें नहीं मिला है, वो NOC बल्कि हमें इन राइटिंग जो है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है कि NOC उन्होंने हमें नहीं दिया। तो अब क्या आप लोगों का प्लान है इस हवाले से? जी, उसमें ये था कि हमने कोर्ट में फिर जाके पिटीशन की थी, जो हमारे जस्टिस जो कोर्ट में है इस्लामाबाद हाई कोर्ट। जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो उन्होंने फिर ये कहा कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है कि हम जो है वो वहाँ पे असेंबल हो और अपना दिन बनाए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप 4 बजे एक तरह उन्होंने बुला लिया था GC को, और उन्होंने कहा कि आप म्यूचुअली डिसाइड कर लें कि आप ने कहाँ पे करना है, क्योंकि DC की ये पोजीशन थी कि जी पीपल्स पार्टी का मार्च भी आ रहा है और यहाँ पे उनके लिए सिक्योरिटी के इंतजाम करने मुश्किल है। तो उन्होंने उनका ये वो था फैसला कि जी आप म्यूचुअली डिसाइड कर ले। तो हमारी DC साहब से मीटिंग हो गई है, और हमने उनसे कहा है कि हम, क्योंकि हमने ऑलरेडी हमने अनाउंस किया कि 1 बजे हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने ही आएंगे, तो सुबह हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब से अपने मार्च का आगाज करेंगे और हम D चौक पे जाके खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना साहिबा, आपने हमारे लिए काला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वी विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।